بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، 18ویں عالمی اردو کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر ہما میر اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور اراکین گورننگ باڈی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو اور آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ معزز مہمان خصوصی جناب کامران خان ٹسوری تشریف لے آئے ہیں، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس جس کی کہ آج افتتاحی تقریب ہے، اس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ تقریب کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے جناب شکیل خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، 18ویں عالمی اردو کانفرنس اور آج تاریخ ہے 25 دسمبر۔ بہت اہم دن ہے۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے اور پوری دنیا میں مسیحی برادری کرسمس منا رہی ہے، اور ہم ان دونوں خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس آرٹس کونسل میں منا رہے ہیں جشن پاکستان۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ پاکستان کا قومی ترانہ۔ سرزمین شاد
पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी पहचान है, और ये नेमत खुदाबंदी है जो हमें अता हुआ है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हमें मिला है और अल्लाह ताला ने इसे नवाजा है, बेशुमार नेमतों से इसे मालामाल किया है, मादनी वसाइल से इसे मालामाल किया है। इसके सहरा, इसके पहाड़, इसके मौसम, इसके लोग, इसके मुसव्विर, इसके फ़नकार, इसके शायर, इसके अदीब। क्या बात है मेरे वतन की। और पाकिस्तान की मिसाल उस चमन की है जहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के फूल खिले हैं, और ये फूल अपनी अलग खुशबू, अपना अलग रंग रखते हैं, और जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है पाकिस्तान। और ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिसके बानी है मोहम्मद अहमद शाह, ये जोड़ रहे हैं दिलों को, ये करीब ला रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये एक पुल का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बोली जाने वाली दीगर कौमी ज़बानों को आपस में जोड़ा है ऐसी खूबसूरती के साथ कि उसकी सोंधी सोंधी खुशबू हम महसूस कर सकते हैं हवा में, फ़िज़ा में, कि इस जश्न पाकिस्तान को मनाते हुए कितना फ़ख्र हो रहा है। क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी हम सब के लिए ये बात बाइस इज़्ज़ो इफ्तिखार है, बाइस तमानियत है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा शख्स इस वतन को दिया है कि जिसने इसका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है इस आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए, इस आर्ट्स काउंसिल में होने वाले प्रोग्रामों के ज़रिए। कुछ ही दिन पहले की बात है कि हम कह रहे थे कि इस आर्ट्स काउंसिल में दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट हुआ कि जो 39 दिन जारी रहा, जिसमें 1000 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स, 142 से ज़ायद ममालिक के लोग आए। और हम जब ये उर्दू कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं तो इसी तरह करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी उर्दू के हवाले से सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह इस आर्ट्स काउंसिल में, जिसका इनेकाद हर साल बिला तातुल, आंधी आए तूफ़ान आए, इस शहर के हालात चाहे कितने नामसाइद हों, अहमद शाह साहब ने उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी रखी मुसलसल 18 साल। बहुत मुबारक हो आप सबको। एक शो रील है, आइए नज़र डालते हैं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के 18 सालों पर। मैं देखती हूँ कि एक हुजूम आशिका है जो ज़बान की खातिर सुनने के लिए, बात करने के लिए, सोचने और समझने के लिए आता है। कहीं हम रुक गए थे शायद, मगर दोबारा से मोहब्बतों की तरफ यूं बढ़ रहे हैं कि उर्दू मेरी ज़बान है, सिंधी आपकी ज़बान है। हमारे पैरों के नीचे जो इस वक्त ज़मीन है वो मोहब्बत की ज़मीन है, और हमारे मुंह में जो ज़बान है वो मोहब्बत की ज़बानें हैं।
آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا. اچانک میرے جھولی میں جیسے کوئی بہت نایاب چیز ملی. جا جاوے تینوں دل دے دتا اللہ واسطے. کیا بات ہے. جب زندہ لوگ موت کی راہوں پہ چل پڑے اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل گئے. آپ کا آڈیٹوریم ہے یہ چٹکنے لگا ہے. مجھے لگ رہا ہے اس کی دیواریں چٹک رہی ہے. اتنے لوگ ماشاءاللہ آ گئے ہیں. اس سے بڑا احترام. یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ دل سے لپٹی غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے، دلکش ہو تنہائی تو پھر رویا بھی جا سکتا ہے. واہ واہ واہ. اس کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا احمد شاہ صاحب کی توانائی قائم رکھے. زندگی کی طرف، نئے راستوں کی طرف سفر کی ایک ابتدا ہے کہ جو ایک بہت ہی اعلیٰ فکر کے ساتھ آرٹس کونسل آف پاکستان نے اس سفر کا آغاز کیا. اس میں ادب بھی ہے، اس میں ثقافت بھی ہے، یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ملا ہوا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ آرٹس کونسل کی اس کانفرنس کے کسی سیشن میں اگر آپ کوئی مقالہ پڑھیں گے تو وہ عالمگیر سطح جو ہے اس پہ وہ مانا جائے گا کہ یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اور عرفہ کام ہو رہا ہے. ایسے سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اردو ایک مرتی ہوئی زبان ہے، اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے ادب میں کیا رکھا ہے، ان سب کے لیے ایک جواب ہے جو اندر اور باہر آرٹس کونسل میں کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ میں. کراچی میں ایک عمارت ہے، برسوں بعد وہ سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی اور مہاجروں کو اپنے پاس بلاتی ہے. اس عمارت کا نام آرٹ کونسل ہے اور کہتی ہے ایک چھت کے نیچے رہنا سیکھو. جو کراچی پہلے تھا اب کراچی آرٹ کونسل کی عمارت بن گئی. شوریل آپ نے دیکھی، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے باعث یہ پاکستان کا سب سے بڑا کلچرل ہب ہے، اور اسے کلچرل ہب بنایا ہے اس شخص نے کہ میں کہوں گی کہ اس پورے کرۂ ارض پہ وہ بے مثال ہے، اور جو بانی ہے اردو کانفرنس کے، اور جن کا نام ہے محمد احمد شاہ، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز. گورنر سندھ جناب کامران خان ٹھسوری صاحب، جناب اسد محمد خان صاحب،
इफ्तिखार आरिफ साहब, पीरजादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, हदी नूर हुदा शाह साहिबा, अदल सुमरो साहब, तारिक रफ़ी साहब, असगर नदीम सैयद साहब, हफीज़ खान साहब, सरबत आपा, हिजाज फारूकी साहब, इफ्तिखार भाई का तो मैंने नाम ले लिया, सुहेल वड़ाई साहब, मुनव्वर सईद साहब, गाजी सलाउद्दीन साहब, मुनव्वर सईद साहब, मज़हर अब्बास साहब, डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब, नासिर अब्बास नैयर साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, और आप सब जो सारी दुनिया से जमा हुए अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपनी ज़बानों की मोहब्बत में, अमेरिका से लेके और जापान तक और पूरे यूरोप से और मुख्तलिफ़ ममालिक से एक कहकशां है, और पाकिस्तानी अदीब, शायर, फ़नकार, थिएटर के एक्टर, वो भी सारे यहाँ जमा हैं। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। 18 बरस पहले जब मैं आया था, मैं 20-25 बरस पहले आया था, तो काफ़ी वक्त लगा। कोई एक भी ऐसा अदारा नहीं था इस शहर में जो एक अजीम शान शहर, पूरा हिंदुस्तान उजड़ा तो यहाँ अदब और मौसीकी और फ़नून के सारे बड़े लोग यहाँ आए। पूरे पाकिस्तान से हिजरत हुई और वो सारे लोग भी यहाँ आए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी एक ऐसा अदारा नहीं था जो लिटरेचर के लिए और अपनी सकाफ़त के लिए कोई ऐसा काम करे 2.5 करोड़ के शहर में। तो मेरे ऐसे बुज़ुर्ग थे, ज़्यादातर इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नत, मैं समझता हूँ वो जन्नती लोग थे। उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, फ़ातिमा सुरैया बजिया, जमीलुद्दीन आली, जमील जालबी साहब, असलम फ़र्रुखी साहब, फरमान फ़तेहपुरी साहब, और बहुत और भी इस शहर के, इस मुल्क के, और हिंदुस्तान का हर बड़ा अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ है। वो डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब बैठे हैं, उनकी बेगम हमीदा शाहीन बैठी हैं। इनकी ड्यूटी होती थी कि वाघा बॉर्डर से शमीम अनफी साहब को, गोपी चंद नारंग साहब को, शमसुररहमान फारूकी, खलीक अंजुम, शाहिद माहौली और बाकी जितने भी अकाबरीन आते थे, सिद्दीक़ुर रहमान के दवाई साहब, अफजाल काजी साहब और सारे ही, और वो उनको लेके पहले घर ले जाते थे, फिर फ़्लाइटों में यहाँ लेके आते थे। इंतज़ार हुसैन साहब को साथ लेके आते थे, अब्दुल्ला हुसैन को साथ लेके आते थे, हमीद अख्तर साहब आते थे, सलीम अख्तर आते थे, शहजाद अहमद। तो ये कोई मरे हुओं का वो नहीं है, ये जितने लोग थे और ये रोशन चिराग हमारे माशरे का हैं, या उससे पहले के लोग जो चले गए दुनिया से। नासिर काज़मी साहब के साहबजादे बासिर काज़मी आए हुए हैं, मैंने इनको ख़ास तौर पे बुलाया है। इनके वालिद की भी सेंटनरी है, इंतज़ार हुसैन साहब का सेंटनरी ईयर है, उनको कैसे हम भूल सकते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस से मरते दम तक वो इसका हिस्सा रहे हैं। इसी तरह से जमीलुद्दीन आली साहब के 100 बरस हुए हैं, उस पर भी हम सेशन कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस इस दफ़ा हमने जो जश्न पाकिस्तान का इसको नाम दिया, तो सिंपली चूँकि हम आर्ट और कल्चर का अदारा हैं, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सारे लोगों को जो अपने हिस्से का काम करके इस दुनिया से चले गए। उसमें मुसव्विर भी हैं, मौसीकार भी हैं, गुलकार भी हैं, और फिल्म के एक्टर्स डायरेक्टर्स भी हैं, गाने वाले भी सारे शामिल हैं। सलीम ज़मान सिद्दीकी से लेके सादिक़ैन तक, ज़हुरुल अखलाक से लेके शाकिर अली तक, ये बिला तख़सीस अनवर जलाल शमज़ा से लेके कॉलिन डेविड तक, जो लोग इस मुल्क में आए या यहाँ के बाशिंदे थे, उन्होंने इसके फ़नून को आगे बढ़ाया, इसके लिटरेचर को आगे बढ़ाया। ये कॉन्फ्रेंस उनको ट्रिब्यूट है। और जो काम हमने 18 बरस पहले शुरू किया था, प्रोफेसर सार अंसारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो हमारी अदबी कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर फातिमा हसन यहाँ मौजूद हैं, वो शुरू से साथ हैं। कुछ और लोग थे जो पहले काफ़िले से साथ थे, और 1 रुपया भी नहीं था गवर्नर साहब। लोग कहते हैं ना पैसे के बगैर काम नहीं होता। पीरजादा साहब हमारे साथ पहले दिन से मेरे उस्ताद हैं,
इफ्तिखार भाई पहले दिन से आते हैं और एक पैसा नहीं था, तो मैंने कहा उर्दू कॉन्फ्रेंस करूँगा। सबसे ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 7 दिन चली वो उर्दू कॉन्फ्रेंस, और दुनिया भर से लोग आए। कराची के रहने वालों ने, आबिद भाई आप सब ने अपने दरवाजे खोले, उनको घरों में रखा, उनको कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रखा, और कुछ कराची के लोगों ने उनकी टिकटें खरीदी, और इस तरीके से पूरे शहर ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। तो ये इस तरह शुरू हुआ है। यहाँ ना कोई ऐसी इमारतें थी, ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई ऐसी फंडिंग थी, एक जज्बा था, लेकिन वो सब में था। वो चाहे यहाँ सिंध में बसने वाले हमारे सिंधी अदीब हैं, इसी तरह की शफकत हमारे साथ नबी बख्श बलोच साहब की, शमशीरुल हैदरी साहब की, और डॉक्टर सिराजुल हक मेमन साहब की, आगा साहब की, जो बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे हमारे, जितने जिंदा लोग थे। इसी तरह शोभो ज्ञान चंदानी साहब हमारी पहली कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडियम में थे, हाजरा मसरूर आपा हमारी पहली कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडियम में थी। तो हमने उस वक्त जब एक नफ़रत की आग लगाई हुई थी और एथनिक तकसीम से इस मुल्क में और ख़ास तौर पे शहर में सैकड़ों लोग कत्ल हुए, उस वक्त हमने ये बीड़ा उठाया था कि कोई तो हो मोहब्बत की बात करने वाला, कोई तो हो जो इस जुनून में, और मैं आपको बताऊं, ठीक है तलवार में, बंदूक में, पिस्तौल में बहुत ताकत है, आपको गोली मार देती है, लेकिन जो लिटरेचर की ताकत है, जो एक सितार की सुर की ताकत है, जो एक नगमे की ताकत है, जो हमारे फ़नून की ताकत है, इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट रहता है, और वो देर में कायम होता है और तादेर रहता है। तो बेहतर, तो हमारे पास तो यही हथियार थे, हम सब ने मिलके, फिर इस सारे मुल्क के अदीबों ने, फिर सारी दुनिया से ये जो अदीब आए हैं, अब तो ये मुझसे ये भी नहीं कहते कि भाई मेरी टिकट खरीद दो, मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो। ऐसे अपने सालों की अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जाहिर है कि अपने अपने काम छोड़ के। और एक हमारी जापान से बच्ची आई हुई है, वो PhD स्कॉलर है टोक्यो यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छी उर्दू समझती है, मैं उसको भी वेलकम करूँगा। क्या मोराकामी, मिस मोराकामी, थैंक यू सो मच। और अताका साहब यहाँ होंगे कहीं। अताका साहब ने पहली कॉन्फ्रेंस से जापान का हर बड़ा स्कॉलर यहाँ शरीक रहा है, चाइना के स्कॉलर, इजिप्ट के स्कॉलर, टर्की के स्कॉलर। तो मेरे पास तो सिवाय शुक्रिया के कुछ भी नहीं है। इस शहर का शुक्रिया, इस मुल्क का शुक्रिया, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया, जिसने हमें वो मुल्क दिया कि जिसमें हम खुल के सांस लेते हैं, अपनी बात करते हैं, लिखते हैं, रक्स करते हैं, अपना नगमा गाते हैं, अपनी तहरीर करते हैं। तो आज दिन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश का। हमें एक आदत हो गई है, हर चीज़ में कीड़े निकाल रहे हैं, तारीख को दोबारा से दोहराने की कोशिश करते हैं। 3 चीज़ों पे मुत्तहद हो जाओ, हर चीज़ पे लड़ो। पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना, कोई तो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, और आज क्रिसमस भी है, तो हम अपने सारे मुसलमानों को भी और मसीह भाइयों को क्रिसमस की, उनकी ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। और 11 अगस्त की सारे मुसलमानों को 11 अगस्त 1947 की तकरीर भी याद कराना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए गुफ्तगू की थी। हमारा जो कायद है वो आज वो उसका दिन मनाने का है। हमारे योम ये तजदीद अहद वफा का दिन है। हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, लियाकत अली खान साहब को, अल्लामा इकबाल को, और उस ज़माने के जो भी हमारे बुज़ुर्ग थे या जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनको कैसे भूल सकते हैं। तो ये है सिलसिला। आज हम केक भी काटेंगे, और इस सेशन के बाद हमने आपके लिए कुछ चाय का इंतज़ाम किया है। उसके बाद यहीं पर इस सेशन में हम अपने कायद का भी एक काटेंगे,
اور ہم کرسمس کا بھی کیک کاٹیں گے آپ سب کے ساتھ مل کے. میں میڈیا کے ذریعے اپنے تمام اس شہر میں بسنے والے، اس صوبے میں بسنے والے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی ہیریٹیج کی، آپ کی ثقافت کی، آپ کی ادب کی، آپ کے فنون کی سیلیبریشن ہے. آج سے 3 دن تو ویسی چھٹیاں ہیں، جمعے کو بھی ہاف ڈے ہوتا ہے. آپ ان اکابرین کو سیلیبریٹ کریں، بڑے بڑے آرٹسٹوں سے ملیں، مصوروں سے ملیں، شاعروں سے ملیں، ان کی کتابیں، ہمارے جو دانشور ہیں ان سے ملیں، ان کی کتابیں لیں، ان سے دستخط کرائیں، اور اپنے تہذیب اور اپنی ثقافت کے ساتھ تو آپ جڑے ہی ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں اور خود بھی آئیں. تو میں آپ کو یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ یہ کانفرنس اب دولت مشترکہ ہے، اور یہ دولت مشترکہ صرف محمد احمد شاہ کی نہیں ہے، صرف آفس بیرر کی نہیں ہے، صرف گورننگ باڈی کی نہیں ہے، صرف آرٹس کونسل کے ممبران کی نہیں ہے. یہ دولت مشترکہ تمام ایسے لوگ جن کو ادب سے محبت ہے، روشنیاں اچھی لگتی ہیں، رنگ اچھے لگتے ہیں، ان کا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب محمد احمد شاہ صاحب. اور آج کی اس افتتاحی تقریب کے کلیدی مقرر میں ان کو زحمت خطاب دوں گی. جناب ناصر عباس نیر صاحب بہت ہی معروف رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، نقاد ہیں، بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں. تشریف لائیں جناب ناصر عباس نیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب، جناب محمد احمد شاہ صاحب صدر کراچی آرٹس کونسل، اسٹیج پر تشریف فرما صدور مہمانان خصوصی اور معزز خواتین و حضرات، میں احمد شاہ صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس نہایت ایک ممتاز، بلکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ممتاز اور معتبر، سمجھی نہیں جانی واقعی جو ایک ممتاز اور معتبر کانفرنس ہے، اس کے افتتاحی اجلاس میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کی عزت بخشی اور دعوت دی. یہ میری معروضات ذرا طویل ہیں، میں اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں 15 منٹ میں. ادب صرف نئی حیتیں، نئے اسالیب، نئے موضوعات، نئی زبان ہی تخلیق نہیں کرتا، نئی جگہ بھی تخلیق کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایک نیا زمانہ بھی. ادب نیا زمانہ تخلیق نہ کر سکے تو پرانے زمانے کی خستگی اور فرسودگی کا احساس دلاتا ہے. یہ بھی نہ کر سکے تو زمانے کے جبر کا قصہ لکھتا ہے. اس سے بھی قاصر رہے تو اپنی ملامت کرتا اور اپنی شکست کی کہانی لکھتا ہے. ادب ہر حال میں اپنے زمانے سے تعلق کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کچھ دیدہ اور زیادہ تر نادیدہ قوتیں انسانوں پر خدا کی زمین تنگ کر دیا کرتی ہیں، ایسے میں ادب اور فنون آدمی کی مدد کو بڑھتے ہیں. وہ درماندہ، بے آواز، بے وطن لوگوں کے لیے ادب یعنی متبادل جگہ، ٹھکانہ اور مقام بنتے ہیں. لازم نہیں کہ یہ جگہیں جو ادب پیدا کرتا ہے بہشت نما ہوں جیسے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، مگر یہی وہ جگہ ہیں جہاں ہم اس دوزخ سے محفوظ ہو سکتے ہیں جسے زیادہ تر دوسرے ہی دہکاتے اور ہماری ہڈیوں کو اس کا ایندھن بناتے ہیں. چند دن پہلے اسی کراچی آرٹس کونسل میں جناب احمد شاہ نے ایک عالمی ثقافتی میلہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول منعقد کر کے ایک نئی جگہ تخلیق کی ہے. اسے گلوبل ڈائیالوجک سپیس کا نام دیا جا سکتا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کے 150 کے قریب ممالک کے تھیٹر، فلم، مصوری، موسیقی اور رقص کے فنون ایک دوسرے کے روبرو آئے اور ایک دوسرے سے مکالمہ کیا. یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لسانی، نسلی، جغرافیائی، قومی، صنفی، مذہبی شناختوں سے بالاتر خالص انسانی شناخت کا اظہار ہوا. ادب اور فنون بلا شبہ اپنی ایک مقامیت رکھتے ہیں اور مقامی شناخت بھی،
مگر ان کی گفتگو تمام عالم سے بھی ہوا کرتی ہے۔ یوں سمجھیے ادب درخت بھی ہے اور پرندہ بھی، وہ اپنی جڑوں کو قائم رکھتے ہوئے اپنی حدوں سے ماورا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ٹرانسینڈ کر جاتا ہے۔ اب ہمارے ادب کے لیے بھی اسی طرح کی ایک گلوبل ڈائیالوجک سپیس یعنی عالمی مکالماتی سپیس کی ضرورت ہے۔ ہمارے ادب سے مراد اردو سمیت پاکستان کی تمام زبانوں کا ادب ہے۔ اسے اپنی مقامی شناخت برقرار رکھتے ہوئے پورے عالم سے کلام کی ضرورت ہے۔ اسے درخت بنے رہنے پر کانے نہیں رہنا چاہیے، اسے پرندہ بھی بننا چاہیے۔ ہماری اپنی مقامی تہذیبی شناخت اور یہاں کی خاص جمالیات اور ادب میں ظاہر ہونے والا تصور دنیا عالمی دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ادب کی ایک قابل فخر روایت رکھنے کے باوجود عالمی سطح پر اپنی کوئی ادبی شناخت نہیں رکھتے۔ عالم کا ادب ایک سمفنی تشکیل دیتا ہے، اس میں ہمارے ادب کی کوئی آواز شامل نہیں ہے۔ حالانکہ لاطینی امریکہ، افریقہ، آئرلینڈ بھی ہماری طرح استعماری جبر کا شکار ہوئے، مگر ان کا ادب عالمی ادب کی سمفنی میں اپنی بانسری، ڈرم، جھانجھ وغیرہ کے ساتھ شامل ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عالمی ادب میں مشرقی ادب سے رزمیہ گلگامش، پانچ تنتر اور الف لیلہ و لیلہ کے نام لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بجا کہ میر، غالب، اقبال، منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، فیض اور کچھ دوسرے ادیب مغرب میں جنوب ایشیائی مطالعات کا حصہ ہیں یا دولت مشترکہ کے ادب میں ان کا نام آتا ہے۔ جیسے 2018 میں BBC نے دنیا کی 100 عظیم کہانیوں کی ایک فہرست بنائی تھی، جس میں آخری کہانی منٹو کی ٹوبر ٹیک سنگھ تھی۔ اسی طرح دنیا کی کچھ 600 کتابوں، عظیم کتابوں کی فہرست بنی ہے، جس میں 600 کتابیں، 100 کتابوں میں نہیں۔ منٹو کی ٹوبر ٹیک سنگھ، انتظار حسین کے ناول بستی اور قرۃ العین حیدر کے کا آگ کا دریا شامل ہے۔ مگر یہ سچ ہے کہ اردو کا کوئی ادیب دنیا بھر میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا جس طرح یورپ و امریکہ کے یا پھر لاطینی امریکہ، افریقہ، چین، جاپان اور کوریا کے ادیب پڑھے جاتے ہیں۔ دنیا کے کتنے ہی ادیب ہمارے گھر میں خاندان کے بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، مگر ہمارا کوئی ادیب دنیا میں ایک ہاؤس ہولڈ نام کے طور پر پہچانا نہیں جاتا۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہی جگہ ہمارے ادب کو عالم کی سیر کرانے والا پرندہ بنانے میں مددگار ہوگی۔ یہیں جناب احمد شاہ عالمی ثقافتی میلے کی مانند عالمی ادبی میلہ بھی منعقد کریں گے۔ دنیا کے سینکڑوں ملکوں کے ادیب ہمیں اپنی کہانیاں اور ہم انہیں اپنی کہانی اور شاعری سنائیں گے۔ گویا عالم کے ادب کے لیے ایک نئی جگہ اور ایک نئی ایکالوجی پیدا ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کا سارا بڑا ادب پر آشوب اور پر خطر زمانوں کی پیداوار ہے۔ باقی سب عافیت پسند ہوتے ہیں، ادب اور فنون خطر پسند ہوتے ہیں۔ عافیت کا زمانہ غفلت کا زمانہ بھی ہوا کرتا ہے، خطرہ غفلت کا خاتمہ کرتا ہے، اور سب سے بڑی غفلت تخلیقی روح کی غفلت ہوتی ہے۔ پر آشوب زمانے اسی روح کو جگاتے ہی نہیں، اسے رت جگہ پر مجبور کرتے ہیں اور روح کے مخفی خزانوں کی دریافت پر مجبور کرتے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ پر آشوب زمانوں میں ہجر اور درد کا مضمون غالب مضمون ہوا کرتا ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا، ہر کے او بیدار تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر۔ جو شخص جتنا بیدار اور ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی درد میں ہوتا ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ آگاہ ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا ہی زرد یعنی غم زدہ ہوتا ہے۔ مایا اینجلو نے اپنی نظم سٹل آئی رائز میں جو کچھ سیاہ فاموں کے بارے میں کہا ہے وہ ہمارے ادب اور خود ادب کے بارے میں بھی ہے۔ چند لائنیں، تم مجھے لفظوں سے گولی مار سکتے ہو، مجھے اپنی نگاہوں سے کاٹ سکتے ہو، تم مجھے اپنی نفرت سے قتل کر سکتے ہو، مگر میں پھر بھی ہوا کی مانند اٹھوں گی، کیونکہ میں غلام کا خواب اور امید ہوں۔ ہمارے زمانے میں بہت سے آشوب اور کئی خطرات ہیں۔ امیر اور غریب میں مسلسل بڑھتی خلیج،
نئی ادارہ جاتی استعماریت، مذہبی شدت پسندی، مخالف آوازوں اور نظریات کے لیے عدم برداشت، اپنی تہذیبی شناخت سے بیگانگی پرانے آشوب ہیں، جبکہ سوشل میڈیا، اے آئی اور ہماگیر سرویلنس کا نظام، ڈیجیٹل استعماریت اور ماحولیاتی بربادی نئے خطرات ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی تعلقات میں مسلسل شکست اور بد اعتمادی، ایک غیر اختیاری تنہائی، تخلیقی تنہائی تو اختیاری ہوتی ہے لیکن ایک مسلط کی گئی اور غیر اختیاری تنہائی، نجی زندگی کے خاتمے کا خوف اور وجود کی بے معنویت نئے مصائب ہیں۔ ایک ادیب ان میں سے کسی کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سچ یہ ہے کہ آدم و حوا کی زندگی کا ایک مختصر حصہ باغ عدن میں گزرا، مگر اولاد آدم کو تو ایک کے بعد ایک مارکہ درپیش ہے۔ ادب ان سب مارکوں کا قصہ لکھتا آیا ہے، لیکن خود ادب کو یہ مارکہ درپیش رہا ہے کہ وہ اس پرآشوب دنیا کا قصہ کیسے لکھے۔ بریخت نے کہا تھا کہ ادب دنیا کا آئینہ کم بنتا ہے اور ہتھوڑا زیادہ، یعنی ادب زندگی اور حقیقت کی محض عکاسی نہیں کرتا بلکہ اسے کوٹتا، توڑتا، پیستا ہے تاکہ ایک نئی حقیقت ڈھال سکے۔ وہ طاقتوروں کی وضع کردہ دنیا کا خاتمہ ایک دوسری طرح کی طاقت سے کرے۔ وہ فولادی دنیا کی نئی تعمیر فولاد ہی سے کرنا چاہتا ہے۔ ادب ہی نہیں، پورے سماج کو یہ سوال درپیش ہے کہ کیا تشدد کی ایک صورت کا خاتمہ تشدد کی کسی دوسری صورت سے ہو سکتا ہے؟ ادب کو ہتھوڑا بننا چاہیے نہ تلوار، اسے کمہار بننا چاہیے۔ کمہار توڑتا ہے نہ زخم پہنچاتا ہے، وہ جوڑتا، گوندتا اور پھر نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا ہے۔ وہ زمین ہی نہیں، زمینی حقیقت کے بھی قریب رہتا ہے۔ ہتھوڑا اور چاک دونوں نئی حقیقت وجود میں لاتے ہیں، مگر دونوں کے طریقے جدا ہیں۔ شاعری آہن گری نہیں، کوزہ گری ہے۔ یوں بھی ہم ایک خاکی سیارے پر خاکی وجود ہیں اور خاک ہی ہمارا پہلا اور آخری ٹھکانہ ہے۔ بابا فرید نے کہا تھا، فریدہ خاک نہ نندیے، خاک جیڑ نہ کوئے، جیوندیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے۔ لیکن یہی خاک وطن دنیا کے کئی انسانوں سے چھین لی جاتی ہے۔ گزشتہ 80 برسوں سے فلسطینی ادیب اسی آشوب کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ توپوں، ٹینکوں اور ٹنوں بارود کا مقابلہ اپنے قلم سے کر رہے ہیں۔ قلم ان کے لیے کوئی استعارہ نہیں، وہ واقعی قلم سے اپنی زمین، اپنے وطن کو واگزار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری ان کا متبادل وطن ہی نہیں، اصلی وطن کی باز یافت کا وسیلہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ادب کی طاقت کو اگر واقعی دیکھنا ہو تو وہ فلسطینی شاعری کو پڑھنا چاہیے۔ سمر ابو حوش کی ایک نظم، ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، چند لائنیں دیکھیے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جنگ ہاریں اور اس کے بعد کہ ہم جنگ ہاریں، ہم اپنے قاتلوں کی آنکھوں میں جھانکتے رہیں گے۔ یہ فلسطینی شاعر کہہ رہا ہے۔ ہم اپنی نگاہ ان کی روحوں میں گاڑ دیں گے، ہم ان کے خوابوں میں بس جائیں گے، ہم ان کے بستروں پر دراز ہو جائیں گے، ہم ان کی میزوں پر بیٹھیں گے، ہم ان کی صبح کی کافی بن جائیں گے اور ان کی شام کی شراب۔ اس زمانے میں ادب کو جو بڑے خطرات ہیں ان میں دو ہیں، ایک اے آئی، مصنوعی ذہانت، اور اس سے جڑا ہوا ایک مسئلہ پوسٹ ٹروتھ کا، اور دوسرا ہے کلائمیٹ چینج جس نے دنیا کو بالکل برباد۔ میں صرف چند لیں۔ تجارت، نظم و نسق، طب، انجینئرنگ، سائنسی تحقیق، میڈیا، مارکیٹنگ وغیرہ میں اے آئی حیرت انگیز سہولیات اور امکانات سے لبریز ہے، مگر تخلیق اور تعلیم میں یہ امکانات سے زیادہ خطرات کی حامل ہے۔ ہم انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک انسانی ایسی ایجاد دیکھ رہے ہیں جو مشین کم اور ایجنٹ زیادہ ہے۔ اے آئی کو مشین نہیں سمجھنا چاہیے، اے آئی کو ایجنٹ سمجھنا۔ مشین انسانی ارادے کی محتاج ہوا کرتی ہے، جبکہ ایجنٹ خود اپنی منشا رکھتا اور فیصلے کرتا ہے۔ پھر یہ ایجنٹ بھی کوئی معمولی نہیں، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند نہیں آتی تو اس کے کوئی خواب بھی نہیں۔ ہمیں اس سے ضرور ڈرنا چاہیے جس کے خواب نہ ہوں۔ خوابوں سے خالی وجود انسانی تمناؤں میں شریک نہیں ہو سکتا۔
اگر علم طاقت ہے تو پھر مصنوعی ذہانت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، چنانچہ یہ انسان کی معاون کم اور مقابل زیادہ ہے۔ نوم چومسکی نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی ہائی ٹیک پلیجرزم کے سوا کیا ہے، لیکن یہی ہائی ٹیک پلیجرزم اب انسانی تخلیق کو ٹھکانے لگا رہا ہے۔ اس نے انسانی مترجم کا وجود مشکوک بنا دیا ہے۔ مارکیٹ میں دھڑا دھڑ آنے والے تراجم زیادہ تر اے آئی کی محنت ہیں، جس پر حق بھی اسی کا ہے۔ اسی طرح اب فیس بک پوسٹوں سے اخبارات کے نصف سے زیادہ مضامین، اکثر کتابوں کے کئی ابواب اے آئی کی تخلیق ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اے آئی انسانی تخلیقی قوت کی مددگار بن رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہایت خاموشی اور نہایت سٹل طریقے سے انسانی تخلیقی قوت کو زوہ پہنچا رہی ہے۔ تخلیق کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ اے آئی کے میں تخلیق کا ایک دوبارہ ہمیں سوچنا ہے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنا انسانی وجود کے بیابان میں بھٹکنا اور ان آوازوں کو سننا ہے جو دراصل تمام انسانیت کا عالم کو سنایا گیا نوحہ ہے۔ اے آئی کے وجود کا کوئی بیابان نہیں ہے، وہ صرف انسانی وجود کے بیابان کی تاریخ اور روایت کا علم محفوظ کیے ہوئے ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ مصنوعی ذہانت اوسط درجے کے ادیبوں ہی کو نہیں، ذہین ادیبوں کو بھی مات دے گی۔ صرف ایسا نابغہ بچے گا جس کے خواب، جس کی وحشت، جس کا تخیل اے آئی کے الگوریدم اور کوڈنگ کو مات دے گا۔ آگے ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب اے آئی کوڈنگ اور الگوریدم کے تحت کام کرتی ہے تو وہ الگوریدم اور کوڈنگ کسی نے کی ہے، اور جنہوں نے یہ کی ہے، جن طاقتوں نے کی ہے، انہوں نے اس کو محض عام انسانی فائدے کے لیے نہیں کیا۔ جس طرح سوشل میڈیا لوگوں کو ایک کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ان کی سرویلینس کا ایک بڑا اور وسیع نظام ہے، بالکل یہی ایک اور طریقے سے اے آئی کرے گی، لہذا زیادہ تر ان کے جو مفادات ہیں وہ اے آئی کے ذریعے پورے ہوں گے۔ ادیب کے لیے اب اہم سوال کچھ یہ ہیں ان کے زمانے میں، ایک تو سچائی کا سوال ہے اور دوسرا آزادی کا سوال ہے۔ جو اے آئی ہے وہ آزادی کا کوئی تصور نہیں رکھتی، آزادی اور سچائی دونوں اس کے لیے ایک کوڈڈ کیے گئے ایک کنسیپٹ ہیں جو ڈیجیٹل کنسیپٹ ہیں۔ لہذا پہلے سوشل میڈیا اور اب اے آئی نے سچائی کو ایک اہم مسئلہ بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کی بے منع مقبولیت نے ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ سچائی غیر مطلوب اور غیر متعلق ہو گئی ہے۔ ایک طرف فیک نیوز کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، بلکہ فیک نیریٹیوز کے گہرے سیاہ بادل ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہم سب کے لیے ایکو چیمبرز بنا دی ہیں۔ ان چیمبرز میں لوگ اپنے ہم خیالوں اور ہم مسئلوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے سوال، علم اور ماہرین پر دروازے بند کر دیے ہیں۔ پہلے لوگ نسلی، مذہبی، قومی تعصبات میں جیتے ہیں، اب ایک اور طرح کا تعصب ہے جس کو کنفرمیشن بایس کہتے ہیں، یعنی تائیدی تعصب، اس میں جیتے ہیں۔ وہ اپنے تعصب کی مزید تائید چاہتے ہیں، اس تعصب کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ سوشل میڈیا اور اے آئی اس تائیدی تعصب کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ 2 جملے صرف جین زی کے لیے۔ آج جسے ہم جین زی کہتے ہیں اس کا جم پل اسی ایکو چیمبر کا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ نوجوان جین زی کی شناخت کو قبول کیے ہوئے ہیں، جیسے یہ واقعی ان کی مستند شناخت ہو، جیسے انہوں نے اس شناخت کو واقعی جدوجہد سے حاصل کیا ہو۔ وہ یہ سوال نہیں اٹھاتے، شناخت صرف وہ ہوتی ہے جسے آدمی اپنی داخلی جدوجہد سے اور سماج تاریخی جدوجہد سے حاصل کرتا ہے۔ باقی سب شناختیں لوگوں کو دائرہ اختیار میں لانے کی خاطر باقاعدہ وضع کی جاتی ہیں۔ ایکس، زی، الفا سب خیالی شناختیں ہیں۔ یہ اسی طرح کی ہیں جیسے پہلے ہمیں تیسری دنیا اور اب گلوبل ساؤتھ کی شناخت دی گئی ہے۔ ہمیں بار بار باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کی شناخت ہم طے کریں گے۔ یہ خیالی اور با اثر ملکوں کی وضع کردہ شناختیں محض اس لیے وضع کی جاتی ہیں کہ اس سے نئی اشیاء، نئی ٹیکنالوجی کے لیے معاشی پالیسیاں بنانا آسان ہوتا ہے۔ تسلیم کہ ہر نسل پہلی نسل سے مختلف ہوتی ہے، مگر نئی نسل اپنے نقطہ نظر، اپنے سوالات، اپنی حیثیت کے سبب نئی اور پہلی نسل سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اب اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ادب ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے، ایک بسر کیا گیا تجربہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ ایک کچھ تصورات اور خیالات پر مبنی ہے۔ آخری حصہ یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ اس وقت زمین انسانوں کے مقتدر گروہ کی لائی ہوئی مصیبت کی زد پر ہے۔ کرۂ ارض انسان کی مصیبت میں فرق ہے۔ انسان اپنے مصائب پر
کبھی غصہ کرتا، کبھی رنج محسوس کرتا، کبھی اس میں زندگی کے معنی تلاش کر لیتا ہے، اور کبھی اپنے آلام کو اپنی طاقت میں بدل لیا کرتا ہے۔ لیکن فطرت مصائب میں کوئی معنی نہیں دیکھتی، صرف ناقابل برداشت لغویہ دیکھتی ہے اور مشتعل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ ایک پل میں بستیوں اور شہروں کو الٹ دیتی ہے، اپنے راستے واگزار کرانے کے لیے بے انتہا غضبناک ہو جایا کرتی ہے۔ اس موضوع پر اردو میں ظاہر کافی اچھی شاعری ہوئی ہے، مجید امجد کی اور انور مسعود کی میلی میلی دھوپ۔ اور آخر میں صرف یہ نقطہ کہ اردو میں جس طرح کا کلائمیٹ فکشن لکھا جانا چاہیے اس طرح نہیں، چند ایک لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ دو بہت میرے نزدیک اہم مسائل تھے، اے آئی کی سچائی اور آزادی کا تصور، اور کلائمیٹ۔ اگر سیارہ اور یہ خاک سیارہ موجود ہے تو ہم موجود ہیں، اگر یہ موجود نہیں ہے تو یہ اس سیارے کو جو کچھ ہوتا ہے اس کا براہ راست اثر ہم پہ ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے سنا۔ بہت بہت شکریہ جناب ناصر عباس نیّر صاحب۔ خواتین و حضرات، میں بصد خلوص اور بصد احترام گزارش کروں گی محترم افتخار عارف صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر نشینان مجلس برادر عزیز احمد شاہ، جناب گورنر کامران خان ٹیسوری صاحب، خواتین و حضرات، کراچی آرٹس کونسل کے حوالے سے اور ان کی خدمات اور ان کے کارناموں کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے احمد شاہ بہت تفصیل سے آپ سے بات کر چکے ہیں۔ میں اس میں کوئی اضافہ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں، اور ابھی آپ نے بہت ہی ہمارے لائق اور شاید میرے نزدیک بہت ہی محترم ہمارے دوست ناصر عباس نیّر نے احاطہ کیا بہت اہم مسائل کا، اور بہت ہی قوت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کیا اور ان دشواریوں کی نشاندہی کی ادیب جن کا سامنا کرتا ہے۔ بلا شبہ ہم زبان کے مسئلے میں دسمبر کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے زبان کے مسئلے کے بارے میں نسبتاً زیادہ، مگر بہت ہی احسان مندی کا اظہار کرنا چاہیے ہم سب کو کراچی آرٹس کونسل کی کہ یہ اردو انٹرنیشنل کانفرنس میں پاکستان کی تمام زبانوں کے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، ان کے ادب سے گفتگو، ان کے ادیبوں سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے اہل قلم آتے ہیں اور مکالمے کی روایت کو بڑھاتے ہیں۔ کوئی بھی زبان، کوئی بھی شخص جو اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مادری زبان کا احترام نہ کرے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری اہمیت ہے۔ ہم سے زیادہ کسی نے اس زبان کے مسئلے پر نقصان نہیں اٹھایا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، مکالمے کی روایت کا جیسا احترام و اعتبار احمد شاہ نے قائم کیا ہے، یہ صرف میں سچی بات یہ ہے کہ اس میں کسی خوشامد کا عنصر نہیں ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں 18 سال سے یہاں آ رہا ہوں، اور ایسے موسموں میں جب گفتگو کرنا، کیا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا تھا، یہاں گفتگو ہو رہی ہے، یہاں اردو پر گفتگو ہو رہی ہے، اردو کی گفتگو ہو رہی ہے، سندھی زبان و ادب کے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بات جو یہاں کی جائے گی یا کہیں بھی کی جائے گی اس سے اختلاف کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن جو مکالمے کی روایت ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے مکالمے کی روایت کو روکنا کسی بھی زبان میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زمین کا بڑا حق ہے، زمین کا ہماری بڑا حق ہے، ہمارے نظریے کا بڑا حق ہے، ہمارے تصورات زندگی کا بڑا حق ہے، ہمارے لوگوں کا بڑا حق ہے، اور ہمارے خلق خدا کا بڑا حق ہے۔ تو کوئی ادیب جو بے نیاز ہے خلق خدا کے مسائل سے، وہ اس کو میں نری عیاشی سمجھتا ہوں، اور ادب کو اور قلم کو اپنی زمین سے، اپنے زمانے سے اور اپنے لوگوں سے تعلق اس کا جب تک مستحکم نہیں ہوگا، وہ ادب قائم نہیں رہ سکے گا، پیراسائٹس کے طور پر رہے گا۔
اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کسی ایک چھت کے نیچے اتنی زبانوں کے لوگ، اور ہمارے ہاں کوئی زبان چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی زبان غیر مؤثر نہیں ہوتی، سب کی زبانیں سب کو محترم ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ادب اور ادیب اور اہل علم جو ہیں وہ مکالمے کی روایت کو زیادہ بہتر طور پر قائم کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے لوگ زبان کے مسئلے کو سلجھا سکیں گے بغیر مکالمہ کیے ہوئے اہل علم سے. مجھے اس کے بارے میں شبہات ہیں. یہ مسئلہ سنجیدہ لوگوں کی سنجیدگی سے غور و خوض سے ہی طے ہو سکتا ہے، اور آپ جو اہل علم ہیں، اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، وہی اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. احسان مندی کا اظہار محسنوں کے لیے ضرور کیا جانا چاہیے. ساری دنیا میں اس وقت پاکستان کو اور کراچی کے حوالے سے پاکستان کو اور سندھ کے حوالے سے پاکستان کو متعارف کرانا کراچی آرٹس کونسل کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی، جس کا اعتراف کرنا چاہیے. بہت مہربانی، بہت کرم. بہت بہت شکریہ. میں التماس کروں گی آج کی اس افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب کامران خان ٹسوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر ہاؤس سے ڈی سی صاحب نے اسپیچ لکھی، میں بھی اسٹیج پہ دیکھ رہا تھا. میری اور احمد شاہ صاحب کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ احمد شاہ صاحب سے ہی پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا میری تعریف نہ کریں، دل کی بات کر لیں. ایسے ہی کہا آپ نے. آج عالمی اردو کانفرنس میں فن ادب کے استادوں جو کہ اسٹیج پہ موجود ہیں اور ادب کو سمجھنے والی شخصیات کے سامنے بات کرنے کا یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے، جس پر میں احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس شہر کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اگر اس منی پاکستان کی روح کی میں بات کروں تو وہ آرٹس کونسل میں پائی جاتی ہے. اور اس روح میں جان ڈالنے والی شخصیت کا نام احمد شاہ ہے، کیونکہ کئی عرصے سے اس شہر کا خاصہ جو کہ ادب، فن اور موسیقی رہا ہے وہ کہیں کھو گیا تھا، اس کا دم نکل گیا تھا. احمد شاہ صاحب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے مخصوص فرشتے سے بات کر کے اس دم کو واپس لا کے روح بخش دی آرٹس کونسل کو. ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ لگے کہ میں بہت زیادہ احمد شاہ کی چاپلوسی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. سچ ہے تو سچ کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ اس ملک کے پاس سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ ایک ٹوٹی ہوئی لڑی کے موتیوں کی طرح بکھرا ہوا ہے. چاہے ادب ہو، فن ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، یہ ٹیلنٹ بکھرا ہوا ہے. اور اگر یہ سمٹ کے ایک پھر سے پروئی ہوئی لڑی میں آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے کہ پاکستان دنیا میں اپنا ایک مقام اور نام بنا سکتا ہے. تو میری دلی خواہش ہے کہ ہم سب کو جوڑیں، اسی لڑی میں جوڑیں جس سے ہم بکھر گئے تھے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس کام کا آغاز عالمی اردو کانفرنس سے اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اردو زبان رابطے کی زبان ہے.
اور یہ رابطہ کسی سرحدوں کا محتاج نہیں ہے. کچھ زبانیں صرف علاقائی ہوتی ہیں اور کچھ صوبائی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ یہ اردو زبان اس خطے سے آگے اس بر صغیر کی زبان ہے. اردو صرف پاکستان میں ہی نہیں، میں کوئی فگر بتاؤں گا تو شاید لوگ اس سے متفق نہ ہوں کہ 15 سے 16 کروڑ لوگ اس ملک میں اردو بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر میں ہندوستان کی بات کروں، بنگلہ دیش کی بات کروں، بلکہ اگر میں اپنے UAE کی بات کروں کہ جہاں کوئی جب امیگریشن میں جاتا ہے اور انگلش بول رہا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ عربی بھی کہتا ہے اردو میں کہ ایسے نہیں ایسے فارم بھر لو. یہ ہے میری اردو زبان جو اس خطے میں موجود ہے. آج کی یہ کانفرنس میں دیکھ رہا تھا کہ 3 روزہ کانفرنس ہے، 4 روزہ کانفرنس. اس 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس میں صرف اردو پہ ہی نہیں بات کی جا رہی. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سرائیکی پر بھی بات ہو رہی ہے، بلوچی پر بھی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا، کشمیر، گو کہ تمام ہی زبانوں کی ادب اور باقی چیزوں پر بات کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں زندہ معاشروں میں کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر یا کسی سائنسدان کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اسی زندہ معاشرے میں ایک ادیب، ایک شاعر اور ایک موسیقار کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاشرہ زندہ معاشرہ نہیں کہلائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرٹس کونسل پاکستان سے جو کام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس عالمی اردو کانفرنس کے ذریعے، اسے میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنے والی نئی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں نئے شاعر، نئے ادیب اور نئے موسیقار ملیں گے. کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر آج کی اس دنیا کے حساب سے دیکھیں، جہاں بات AI کی گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی گئی، تو اس میں ہمیں کس طرح سے آگے اپنی اس زبان کے لیے، اس اردو کے لیے جو کہ قومی زبان بھی ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو مایوسی نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ 18 سالوں میں احمد شاہ صاحب نے آج اس کو ایک پختہ ایونٹ بنا دیا ہے. جیسے کہ مجھ سے پہلے دوستوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں عالمی ثقافتی میلے کا اہتمام کیا گیا. یہ وہ ثقافتی میلہ جو کہ صرف ہماری ہی ثقافت نہیں بلکہ دنیا کی ثقافت کو، 142 ملکوں کی ثقافت کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا اور پاکستانی ثقافت کو ان ملکوں کو دکھایا. تو یہ عمل اس آرٹس کونسل پاکستان نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. میں بحیثیت گورنر سندھ احمد شاہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، کیونکہ یہاں کام ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی یہ سال 2025 اختتام پر ہے. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے. آج میں صبح مزار قائد پر گیا جہاں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات کی دعا کی. انہیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دے کہ انہوں نے ایک اسلامی ملک جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا. آج کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی ان کا سیلیبریشن ہے. میں اس پہ ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اختتام سے پہلے اس سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ جو میرے سامنے آڈینس بیٹھی ہے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پچھلے کئی سالوں میں 2 دہائی 3 دہائی سے کبھی اوپر کبھی نیچے پریشانی کے عالم میں، جیسے بات کی گئی کہ کٹھن ہوتا تھا یہاں آرٹس کونسل میں آنا بھی، اسی طرح معاشی طور پر بھی
ہم پریشانی کے دور سے گزرے ہیں، تو 2025 کا اقتدامی سال جہاں بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہاں 2025 میں آج کے دور کے لوگ اس لحاظ سے فاتح قرار پائے ہیں کہ ہم نے اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو اس خطے میں بھارت کو شکست دی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ معمولی شکست نہیں ہے، اس شکست سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طاقت سے لڑا جا سکتا ہے اگر آپ میں ول ہو، ٹیلنٹ ہو، پروفیشنلزم ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں مل جائیں تو آپ نے طاقت کو نیچے گرا دیا۔ ہم سے دفاعی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے طاقتور ملک سمجھنے والا اپنے آپ کو اس خطے میں حکمرانی کرنے والا بھارت، نریندر مودی، جسے پاکستان کی افواج نے، فورسز نے اور قوم نے اپنے جذبے سے، اپنی ماؤں کی دعاؤں سے دنیا میں یہ ثابت کیا کہ پاکستان اگر چاہے ایک ہو کر ایک لڑی میں تو اس بڑی طاقت کو بھی گرا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گرا کے دکھا دی ہمیں۔ اور آج میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں احمد شاہ صاحب آپ کو اور اس تمام آڈینس کو کہ انٹرنیشنل میڈیا جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے خلاف تحریریں لکھتا چلا آیا ہے، یہاں سہیل وڈائی صاحب موجود ہیں، آج فائنینشل ٹائمز، آج فارن پالیسی اور مختلف میگزینز جو کہ کبھی پاکستان کے بارے میں اچھا تو کیا لکھنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں بھارتی طاقت تسلسل کے ساتھ موجود تھی، آج وہ تمام میگزینز، ادارے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے طاقت کا توازن اپنی طرف کر لیا ہے۔ آج واشنگٹن کی جو پالیسی ہے، ٹرمپ کی جو دنیا میں خارجہ پالیسی ہے، اس میں پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ آج بھارتی خارجہ پالیسی ساز مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ جب وہ ہمیں دبا رہا تھا، ناحق پاکستان کے بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی کر رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حساب لیا۔ آج وہی دنیا جو ہمیں دہشت گردی کے ساتھ نتھی کرتی تھی، آج وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی 2 ٹوک پالیسی کے تحت انتہا پسندی کو شکست دی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان مارکہ حق کی کامیابی کے بعد مارکہ معیشت کی طرف جا رہا ہے، اور اس ملک کا فیلڈ مارشل اپنی سول حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کے وہ ادارے جو کام کرنا بند کر چکے تھے تھرو SIFC انہیں بحال کر رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ PIA جو کہ پاکستان کو سالانہ 50 ارب روپے کا نقصان دے رہی تھی، آج اس کی نجکاری کے عمل نے ایک نئی معاشی راہ پہ پاکستان کو ہموار کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب معاشی اثرات اور ثمرات پاکستانی قوم کو پہنچنا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب دنیا کا رخ بدلا، امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی تعریفیں شروع کی، اور وہ تعریفیں الفاظ میں نہیں تھیں، لفاظی نہیں تھی، وہ حقیقت پر مبنی بیانیہ تھا۔ ہم نے جو جنگ جیتی اس کا اعلان ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنے منہ یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، بلکہ اس کا اعلان خود ٹرمپ نے کیا، امریکہ کے اخباروں نے کیا اور دنیا کے اخباروں نے کیا کہ پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیت لی ہے۔ اور یہ جنگ دفاعی جنگ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے معاشی جنگ بھی جیت لی ہے۔
کیونکہ جو مودی ٹرمپ سے تعلقات کا قصیدہ پڑھا کرتا تھا، آج 50% ٹیرف کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی اور معاشی مایوسی کے ساتھ وہیں کھڑا ہے، جبکہ پاکستان صرف امریکہ کے ساتھ نہیں، چائنا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ اور اب لیبیا کے ساتھ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر اب نہیں رکے گا. پاکستان کو ایک اوپن مارکیٹ مل چکی ہے، اور یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ وہ ملی ہے جب آپ نے یکجوئی کے ساتھ اپنی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم فیصلے نہیں کر رہے تھے. ہم افغانستان پر بھی اسے کبھی کارپیٹ کے نیچے چھپا رہے تھے، کبھی باتوں میں اور کبھی مذاکرات کی نظر کر رہے تھے. وہ افغانستان جسے پاکستان نے کھیلنا، کودنا، پڑھنا، لکھنا اور اپنے گھر میں سونے کے لیے گھر دینا سکھایا، وہی افغانستان پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. یہی افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. اس کی بالکل اجازت نہیں. اور یہ دو ٹوک فیصلہ اس ملک کے فیلڈ مارشل نے کیا اور اپنا فیصلہ پوری قوم کو سنایا کہ ہم اب اور نہیں ہونے دیں گے. اور الحمدللہ آج اس افغانستان کو بھی پتہ چل گیا ہے. اسی طرح سے انتہا پسندی ہو یا وہ فیصلے جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، جیسے میں نے پی آئی اے کی مثال دی، یہ تو پہلا ایک نجکاری کا فیصلہ ہے. اب ہر ہفتے اس پاکستان میں وہ ادارے جو پاکستان پر بوجھ بنے ہوئے تھے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے تھے، اب ان کے فیصلے ہوں گے. اور یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں یہ آپ کے لیے کھلیں گی اور اس کے ثمرات پاکستان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ جنگ جیت لیں اور دنیا اس کا اعتراف کرے اور اس کے ثمرات پھر اس 24 کروڑ عوام تک نہ پہنچے. لیکن میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ ضرور آخر میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا عکس اس آرٹس کونسل میں بھی نظر آتا ہے. کیونکہ یہ آرٹس کونسل کراچی نہیں پاکستان ہے، یہ احمد شاہ صاحب نے ثابت کیا. یہ صرف کراچی میں ہی نہیں، بلوچستان ہو، کشمیر ہو یا ملک کے اور حصے ہوں، وہاں جا کر سب کو ایک کرنا، تمام زبانوں ثقافتوں کو اجاگر کر کے اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا. اور یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، جو ایک لفظ ہے وہ ہے جوڑنا. یہ پاکستان کو آج اس سے پہلے کبھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ سب کے علم میں سیاسی حالات ہیں. دنیا میں قومیں اپنے ملک میں ہتھیاروں کو استعمال کرتی ہیں، لڑتی نہیں ہیں. پاکستان میں کچھ لوگ اپنے ہی ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان کی ترقی کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی افواج کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اس حد تک ضرور سچا ہونا ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے یہ صرف استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے، اس ملک کے لیے بھی ہے. اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل ہم سبھی کے ہاتھ میں ہے. آج جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں جتنی مثالیں دی جا سکیں، پاکستان میں جتنی قدر کی جا سکے وہ کم ہے. اور وہ لوگ جو ابھی ڈاکومنٹری میں دکھائے گئے ان کی تو مثال نہیں ہے، لیکن سب دنیا سے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. جو چیز چھوڑ کر جانی ہے وہ ہے اپنے آنے والوں کے لیے اس ملک میں رہنے کا مقصد، ان کی تربیت اور ان کو ایسا بنا دیں کہ دنیا مثال دے. یہ ہے ہم یہاں بیٹھے لوگوں کا کام، کیونکہ سب نے اپنا کام کر کے آگے چلے جانا ہے. آئیں ایک دفعہ پھر قدورتوں کو، نفرتوں کو، ایک دوسرے سے حسد کو نکال کر جو کچھ اس آرٹس کونسل میں کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اپنا لیں. اور انشاءاللہ تعالی میں دعا گو ہوں
گو کہ ہما میر صاحبہ نے ہمارے ہر دل عزیز احمد شاہ صاحب کو بانی کہا ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب. 25 دسمبر کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک اور کرسمس کا کیک کاٹا جائے گا.